हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज ख़बरें यूँ तो बहुत हैं मगर हम पुरानी ख़बरों से यू टर्न लेते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ताज़ा तरीन ख़बरों पर ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के शहीद SP ताहिर ख़ान दावड़ की, जिनको गुज़िश्ता हफ़्ते शहीद किया गया था अफ़ग़ानिस्तान में। और उसके बाद फैमिली ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि जो है इनकी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। ख़ासी उस बारे में भी बहस होती रही, मगर आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ताहिर ख़ान शहीद के जो भाई हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म हाउस में, और उनको यकीन दिलाया कि हर तरह से शफ़ाफ़ और मुस्तनद तहकीकात होंगी। जिसके बाद उनके भाई से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि वो फैमिली से कंसल्ट कर रहे हैं, कल वो इस पे अपना जो भी नुक्ता नज़र होगा वो देंगे। ताहिर ख़ान दावड़ शहीद के बारे में हमने गुज़िश्ता हफ़्ते ख़ासे प्रोग्राम किए थे कि क्या सारे हालात थे जिनमें उनको शहीद किया गया, और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी शहादत है। और हुकूमत ने ख़ुद क्योंकि अब कहा है कि वो इन तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी, तो आगे चल के हम उसको फॉलो अप करते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी ख़बर है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दरमियान जो ट्विटराना मलाखड़ा कह लें, लेकिन वो इंटरव्यू आना से शुरू हुआ, क्योंकि कल जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें इंटरव्यू तो ज़ाहिर है तमाम चीज़ों के बारे में था, लेकिन हमारे बारे में उन्होंने जो कुछ फरमाया उसके बाद से ये दौड़ शुरू हुई। तो पहले सुन लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के बारे में। He lived in Pakistan. We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. They don't do a damn thing for us. Frankly, he was a Navy SEAL. Wouldn't it have been nice if we got Osama bin Laden a lot sooner than that? Wouldn't it have been nice? You know, think of this. Living in Pakistan, beautifully in Pakistan, in what I guess they considered a nice mansion. I don't know, I've seen nicer. But living in Pakistan, right next to the military academy, everybody in Pakistan knew he was there. And we give Pakistan $1.3 billion a year. And they don't tell him. They don't tell him. You're not even going to give them credit for taking down bin Laden? They took him down, but look. This? टिपिकल अंदाज़ है अमेरिकी सदर का कि कुछ भी बोल जाते हैं, और उन्होंने कहा कि सबको पता था, हमें तो शायद हाँ नहीं नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। एग्जैक्टली पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो गुज़िश्ता कई माह से, बल्कि जब से ट्रंप ने पॉलिसी साउथ एशिया की अनाउंस की है तब से ही डाउनवर्ड स्पायरल चल रहा था। मगर क्या ये स्टेटमेंट्स कुछ वो होंगी? हमारे जो वज़ीर आज़म है इमरान ख़ान, वो इमीडिएटली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ट्विटर पे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जनाब ट्रंप की हर्जा सराई पर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी ज़रूरी समझता हूँ। और उन्होंने कहा कि सितंबर 11 यानी 9/11 के हमलों में एक भी पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था, मगर पाकिस्तान ने अमरीकी जंग में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि इस जंग में 75,000 पाकिस्तानी जान से गए, और मईशत को यानी पाकिस्तानी मईशत को $123 अरब का शदीद धचका लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को सिर्फ $20 अरब की हकीर सी इमदाद दी गई, और हमारे कबायली इलाके तबाह हुए, लाखों अफराद बेघर हुए। इस जंग ने आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी को तहबाला कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका को रसद की ज़मीनी और फ़िज़ाई राहदारियाँ भी बिला मुआवजा फ़राहम किए हुए है, यानी अभी भी। और उन्होंने ये बड़ा वैलिड सवाल उठाया। उन्होंने कहा क्या ट्रंप किसी और इत्तेहादी का अपने नाम बता सकते हैं कि जिससे इस नौइयत की कुर्बानियाँ पेश की हों? और उन्होंने कहा आखिर में कि अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोपने के बजाय अमेरिका को तज्जिया करना चाहिए कि 1,40,000 नेटो, 2.5 लाख अफ़गान अफवाज और $1 खरब के अखराजात के बावजूद तालिबान पहले से तवाना क्यों हैं? अच्छा, बात यहाँ रुकी नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ट्वीट देखी, और ख़ान साहब की ट्वीट थी, किसी और की तो है नहीं, तो वो ज़ाहिर है लोगों ने ट्रंप को तैस वैसे भी दिलाया कि आओ ना हुन 10 की करना। तो खैर वो आए दोबारा से, और उन्होंने कम बेश वही ट्विटर के ऊपर कहा कि क्योंकि हम पाकिस्तान को अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने हमारा पैसा लिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बिन लादेन की उन्होंने दोबारा मिसाल दी, और अफ़ग़ानिस्तान की भी साथ साथ मिसाल दी। और उन्होंने कहा कि ये उन बहुत से ममालिक में से हैं जिन्होंने अमेरिका से बहुत कुछ लिया मगर किया कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल उसके बाद खैर खान साहब दोबारा आ गए
خان صاحب نے ٹویٹ کی کہ ٹرمپ کے غلط بیانات زخموں پر نمک چھڑکنے کے موجب ہیں. ہم نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کا خمیازہ جانوں کے ضیاع اور معاشی عدم استحکام کی شکل میں بھگتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹرمپ کو تاریخی حقائق سے آگاہی درکار ہے. یہ تو پوری دنیا نہیں دلا سکی, تو مطلب ہم امریکی جنگ میں پہلے ہی کافی نقصان اٹھا چکے ہیں, اب وہی کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا. اس کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ رکنے والے نہیں تھے. انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم جو ہے اسامہ بن لادن کو پکڑ لیتے پہلے بھی اگر ہم سے ہو سکتا. اور انہوں نے سیدھا کہا کہ جو سابق صدر کلنٹن ہیں انہوں نے جو ہے وہ چانس مس کیا, چوک گئے وہ, اور ہم نے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز دیے, اور انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ جناب اسامہ بن لادن وہاں تھا. وہ الگ بات ہے کہ ہاں سب کو بچہ کہہ رہا تھا یہ اسامہ یہ ادھر رہتا ہے یار, مطلب تو وہ بہرحال اب بحث یہ چل پڑی ہے کہ کیا یہ عمران بمقابلہ ٹرمپ ہے یا پاکستان بمقابلہ امریکہ ہے. تو اب بتائیں یار. بات یہ کہ سائیں لوگ ہیں یہ ٹرمپ صاحب, اور دو خارجہ پالیسی اس وقت واشنگٹن میں چل رہی. ایک تو چل رہی ہے ٹویٹ پہ, اور دوسری جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی صبح ہی صبح اٹھ کے جو ہے بھونچکا رہ جاتا ہے. اچھا یہ بھی ہو گیا ہے, پہلے اس کی ٹائم لائن پڑھتے ہیں. ہاں اچھا 2 سال میں ایک صدر ہے جو 2 وزیر خارجہ چینج کر چکا ہے, 2 ڈیفنس منسٹر چینج کر چکا ہے, 3 اٹارنی جنرل چینج کر چکا ہے, ایف بی آئی اور سی آئی اے کے سربراہ 2 بار چینج کر چکا ہے, وائٹ ہاؤس کے 2 ترجمان چینج کر چکا ہے, اور مشیروں کا تو کوئی انتہا نہیں. وائٹ ہاؤس کا تو میرے خیال میں 3 اچھا اب آپ ایسا جو سائیں لوگ ہیں, مست لوگ ہیں, ملنگ لوگ ہیں, ان کی باتوں کو جب آپ سیریسلی لیتے ہیں تو مجھے آپ پہ ترس آتا ہے. اس لیے کہ تم بھی بات کر رہے تھے نا کہ یورپی یونین کے ساتھ اس کا جو پنجہ چکر کس کے ساتھ نہیں ہے, ویسے کس کے ساتھ, میکرون کے ساتھ جو ہوا تھا وہ تو ابھی لاجواب ہے نا. میکرون نے کہہ دیا کہ جی بے خیال ہے کہ ہمیں ایک یورپین آدمی بھی چاہیے, ٹھیک ہے. حالانکہ مطلب ٹرمپ نے کیا اٹھتے کے ساتھ نا یا تم لوگ پیسے نہیں دیتے نیٹو کو, ہاں ہم اپنا خرچہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ میکرون کے اوپر چڑھ گیا. یار یہ تو اس نے کوئی 4 ٹویٹیں کی تھی ایک ریسٹورینٹ کے خلاف جب وہ سارا سینڈرز کو وہاں پر کھانے سے روک دیا تھا, تو 4 اس نے ٹویٹیں اس پہ کی تھی بینگ دا پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس. لوگ ہیں نا, میکرون کا تو ہاتھ اتنی زور سے دبا دیا تھا کہ وہ کیا کچھ نہیں کیا. اس کی لسٹ میں جائیں گے تو ہمارا پورا شو نکل جائے گا. نہیں مطلب ملنگوں کی باتوں. اچھا ملنگ کا مسئلہ یہ کہ جو افغانستان میں اس وقت صورتحال ہے اس میں شاید ملنگ بھی تھوڑا سا کوشش ہوگا کہ بھائی جان یہ بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے نا. مثلاً اگر یہ ٹرمپ صاحب آج ہی یہ ٹویٹ کر دیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ الائی تھا اور ہے, تو اس کے بعد دیکھیے سینیریو کیسے چینج ہو جاتا ہے یہاں کے میڈیا پہ. اور یہ وہاں جو ہے پھر اس سے جو ہے نا اس کو جھولا بنا کے اس ٹویٹ کو, اور وہ جھولنا شروع کر دیں گے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ 2016 میں الیکشن جیتا, جو الیکشن جیتنے کے فوراً بعد میاں نواز شریف سے ان کی فون یاد ہے مجھے, میاں نواز شریف کی حکومت نے وہ پورا کا پورا اسکرپٹ جو ہے وہ شائع کر دیا, اور اس کو پہ پینگی لینی شروع کر دی کہ یہ ہو گیا فلانا. اب جو علاقائی ملک ہیں چین سمیت وہ دیکھ رہے ہیں یار انہیں ہو کیا گیا ہے. ابھی تو یہ گالیاں نکال رہے تھے اس کو, اور اب جو ہے وہ جھولا جھول رہے ہیں. تو پھر ہم شکایت کرتے کہ جی محلے میں ہماری عزت نہیں ہے. نہیں لیکن سر اتنی اگر وہ ایک کھلا انٹرویو دے گا, پہل تو اس نے کی نا. دیکھیں یار یہ ایک طرح سے ایک ون ون سچویشن ہے. ہاں ٹرمپ کے لیے بھی اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی. وہ کیسے, ٹھیک ہے, یہ اس ٹویٹ پر ذرا غور کریں جو بعد میں انہوں نے کی تھی کہ جی بالکل یہ پریزیڈنٹ کلنٹن مسڈ ہز شاٹ, ٹھیک ہے. مطلب بات چھوڑی پاکستان کے بیچ میں وہ ڈیموکریٹس کو بھی لے آیا. کیا کہتے ہیں نا آل پالیٹکس از لوکل. تو لوکلی امریکہ میں ابھی ہو کیا رہا ہے, ابھی مڈ ٹرمز میں تھوڑی سی دھلائی ہوئی ریپبلکنز کی, ٹھیک ہے. اس سے یہ زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ اب جو بھی یہ چیز پیش کرے گا وہ آپ کے پاس پالتو ہاؤس نہیں ہے, وہاں پہ اپوزیشن آئے گی. دوسرا کہ یہ میلر والا پروب بھی چل رہا ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے. اور بھی بڑے مسائل ہیں, وہ سٹارمی ڈینیلز والا بھی ایشو چلتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے تو ایک بڑی کنوینئنٹ ڈسٹریکشن ہے. اب اس کی ورڈنگز بھی دیکھیں, ان کا جو مطلب یو ایس پی ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کو آپ بیچتے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, ان کا ہے کہ یار میں بزنس مین ہوں اور امریکہ ہمیشہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے. امریکہ چائنا کے ساتھ
چائنا بھی ہمیں ریپ آف کر رہا ہے, یورپ ہمیں ریپ آف کر رہا ہے, ایون انڈیا کے خلاف کیا کہا تھا, تو ہم بھی. تو یہ اس کی بیس کو اپیل کرتا ہے. جہاں تک ہماری لوکل سینیریو کی بات ہے تو پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو یو ٹرن کی بحث سے نجات ملی. اور دوسری بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو نفرت بھی کرتے ہیں عمران خان سے, وہ اس کو کرٹیسائز کریں گے تو وہ پھر امریکہ کے یار ہیں, تو ہو نہیں سکتا. تو اٹس کوائٹ گڈ. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بیچارے کے دوست تو دیکھیں نا آپ, اس دنیا میں کتنے دوست ہیں. اسرائیل ہے, ایجپٹ ہے, اور گلف کوآپریشن کونسل کے جو 6 ممبرز ہیں سعودی عرب سے وہ ہیں. باقی ہر ایک کے ساتھ اس کا جو ہے پنجا چھکا چل رہا ہے. اچھا, اب مجھے صرف ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس وقت یہ موضوع چھیڑنے کا کیا معاملہ تھا. ٹرمپ نے سوال پوچھا اس نے. اچھا, یہ تو میرا خیال ہے سوال پوچھنے والے پہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے کہ اس نے سوال ایسا پوچھا کیوں. اس لیے کہ طالبان کے معاملے میں جو ایک روایتی تھا نا کہ جی پاکستان کے ہاتھ میں ان کی چابی ہے اور اس کے بغیر وہ طالبان مذاکرات نہیں کرتے. اب دوحہ میں آج ہی زلمے خلیل زاد جو ہیں امریکی ایلچی, ان کے طالبان سے جو ہے مذاکرات کا یہ دور مکمل ہوا ہے. اور ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں, ابھی میں ان کی پٹی دیکھ رہا تھا, ان کا کہنا ہے کہ جی ابتدائی طور پہ بات چیت ہوئی ہے, اس سے بہت زیادہ توقعات ظاہر ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو انڈیپینڈنٹلی امریکہ جو ہے کامیاب ہو گیا طالبان سے ایک کوریڈور بنانے میں بات چیت کا. تو پاکستان کا تو ویسے بھی معاملہ جو ہے وہ سائڈ پہ. آپ کو قطر والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان کا اس میں رول ہے افغانستان کو لانے میں, جو قطر کا پہلے رول ہوگا, لیکن ہم تو گالیاں ہی کھا رہے ہیں. تو اگر یہ رول اکنالج کریں گے تو پھر ہی ہم ایک اور چیز خود کہہ دیں گے ہمارا رول ہے. یہ تو اپنے منہ میاں مٹھو والی بات ہوگی. ایک اور چیز جس سے کہ میں کنفیوز ہوا ہوں وہ ہے شیریں مزاری صاحبہ کی ٹویٹ, جو کہ مجھے اچھی تو لگی, لیکن اس نے کئی سوالات اٹھائے ہیں. بس یہ بات ان کی درست ہے کہ امریکہ کو خوش کرنے کی یعنی اپیزمنٹ کی پالیسی جو ہے اب تک ناکام ثابت ہوئی ہے. ہم انہیں خوش نہیں کر سکتے, ہم چاہے الٹے لٹک جائیں. سب سے جو امپورٹنٹ اس ٹویٹ میں ہے جملہ وہ یہ ہے کہ چین یا ایران کو گھیرنے اور تنہا کرنے کی امریکی پالیسیاں پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات سے لگا نہیں کھاتی. بالکل کانٹریری ہے, ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اب اگر اس جملے کو میں سیریسلی لے لوں, کانٹریری اپوزٹ کیسے, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اب اگر میں شیریں مزاری کے اس جملے کو سیریسلی لے لوں کہ امریکی پالیسیاں جو ایران اور چین کے بارے میں ہیں وہ ہماری اسٹریٹجک مفادات سے ان سے بالکل الگ ہیں. جی, تو یہ جو گلف تعاون کونسل کے ساتھ جو ہمارا قریبی تعاون ہے, اس کو میں کس کھاتے میں رکھوں؟ نہیں وہ باقی چیزیں جو ہیں اس کھاتے میں نہیں دیکھیں تو یہاں بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے. نہیں مجھے تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں لگ رہی. انہوں نے ایک اوور آل بات کی ہے. اور یار یہ سعودی عرب کی وزٹ کے بعد کون ظریف آیا نہیں تھا کیا پاکستان, فارن منسٹر آئے تھے. تو یار ابھی دیکھو جس دن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے فوجی دستے یمن میں داخل ہوئے یا جس دن آپ نے کوئی ڈپلومیٹک بریک دیکھی ایران کے ساتھ, پھر میں آپ کے بات سے اگری کر سکتا ہوں. ابھی تو یار اچھی خبر تو یمن سے آ رہی ہے نا, وہ تو الگ, لیکن اگین آئی ڈونٹ تھنک یار یہ تھوڑا آگے چلے گئے. بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. یہی موضوع زیر بحث رہے گا. ویلکم بیک جی. اچھا, افغانستان میں امریکی ناکامی کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک اور ریئیکشن آیا ہے ٹرمپ کی ٹویٹ پہ, اور وہ پاکستان سے نہیں ہے, امریکہ سے. وہ آیا ہے جان برینن صاحب کی جانب سے. جان برینن سابق ڈائریکٹر آف دا CIA تھے 2013 سے 2017 تک. تو یہ جو کلنٹن والی ٹویٹ کی ہے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یار مجھے بار بار آپ ہمیں یاد کرا دیتے ہیں کہ آپ کتنے بے ایمان شخص ہیں, ڈس آنیسٹ, اور پھر شیلو کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ ہاں بالکل, اور کہا کہ اگر آپ اپنی پریڈیسیسرز اور یہاں پر بل کلنٹن اور دوسروں کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے قد تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی لمبی سیڑھی لینی ہوگی میری جان. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے وہ تو یوں جا رہا ہے تو وہ اور یہ ڈائریکٹر CIA ہے جو جنرلی مطلب زیادہ لیفٹسٹ نہیں ہوتے ہاں, یا پیس لونگ نہیں ہوتے. اچھا, اب جہاں تک افغان جنگ کی بات ہے, تو یار جیت کو کس طرح ناپا جاتا ہے؟ اس طرح کی جنگ ہر آدمی اپنی اپنی جیت ناپتا ہے. بالکل یہاں پر بھی انڈیا بھی جیتا, پاکستان بھی جیتا. اچھا بالکل, لیکن یہاں پر تو آن گوئنگ ہے نا, وہ تو بعد میں ریوائزنگ کر رہے ہوتے ہیں نا. 3 چیزیں ہیں نا یار, کہ ایک تو کہ جو کتنا علاقہ آپ کے کنٹرول میں ہے, پہلے کتنا تھا اور اب کتنا ہے.
اچھا اس میں کیا ہے, یہ دو میپ آپ کو میں دکھاتا ہوں, یہ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے. اچھا لیفٹ پر جو میپ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو امریکن ملٹری کا کلیم ہے. 44% ڈسٹرکٹس افغانستان میں یا تو طالبان کے قبضے میں ہیں یا تو ان کا انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے, اچھا کافی بڑی فگر ہے. 2015 میں 75% افغانستان حکومت کے ہاتھ میں تھے اور اب کتنا ہوگا 56%. ٹھیک ہے, اس میں بھی دھاندلی ہے کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ ملٹری اینالسٹ ہیں وہ جو رائٹ پہ جو میپ ہے اس کو دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 60% سے زائد ڈسٹرکٹس طالبان کے ہاتھوں میں ہیں. اچھا آن پیپر وہ 44 کیسے دکھا رہے ہیں, کیونکہ اگر کسی ڈسٹرکٹ پر حملہ ہوتا ہے اور اس کا جو ڈسٹرکٹ کا جو کیپٹل ہے یا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ طالبان کے قبضے میں آ جاتا ہے تو وہ ہیڈ کوارٹر کسی دوسرے شہر میں شفٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہیڈ کوارٹر تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ ہے. اچھا دوسری انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے لوگ مر رہے ہیں اور دشمن کے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو پتا ہے کہ افغان ملٹری کیجویلٹیز کی کوئی آپ کو فگر ہی نہیں ملے گی. اچھا وہ کیوں؟ کیونکہ 2016 میں ان لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ یار اب ہم ان فگرز کو ریلیز نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ افغان فورسز ڈی مورلائز ہو رہی ہیں. 2016 میں کیا تھا کہ آن ایوریج طالبان کے ہاتھوں 22 افغان سیکیورٹی فورسز کے ممبرز مارے جا رہے تھے روزانہ. 2018 میں 57 پر پہنچ گیا ہے اکارڈنگ ٹو انڈیپینڈنٹ فگرز. جہاں تک افغان اور بیچ میں جو گورنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ تو دن آتے ہیں کہ ہفتوں تک کوئی بندہ ریکروٹمنٹ کے لیے ہی نہیں آتا. یہ جو بھی جنرل رازق جو مارا گیا ہے کس نے مارا تھا؟ افغان آدمی کے ہی بندے نے مارا تھا نا. اچھا پھر فائنلی ایک اور بات ہے کہ جو ٹارگٹ فگر تھی افغان آدمی کی وہ تھی 340,000. وہ ابھی وہاں تک نہیں پہنچے. لیکن ایک اور جو رپورٹ ہے اور یہ ساری یو ایس کی رپورٹس ہیں کہ یار 25% جو آپ کے جو لوگ ہیں آن پیپر ہاں وہ گوسٹ سولجرز ہیں. ہم گوسٹ سکولز اور گوسٹ امپلائیز کو رو رہے ہوتے ہیں, یہاں پر تو باقاعدہ گوسٹ آرمیز ہیں. گوسٹ آرمیز ہیں. چوتھا افغان فوجی گوسٹ. ہاں چوتھا افغان. ہاں اچھا ایک عمران خان کی ٹویٹ سے ظاہر ہے انٹروسپیکشن بھی کرنی پڑتی ہے جب انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان نے کتنا اس جنگ سے نقصان اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہم امریکی جنگ میں پہلے ہی کافی نقصان اٹھا چکے ہیں, اب وہی کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا. اچھا عمران خان پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے, جب اپوزیشن میں بھی تھے میرے خیال میں ہی واز ویری کلیئر کہ جناب یہ جنگ ہماری نہیں تھی, ہم اس میں کودے اور اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا. 2003 مارچ میں پہلا خودکش حملہ ہوا تھا اور آج 2018 ہے. تو کیجولٹیز کی فگر جو ہم دے رہے ہیں 75,000 چلیں تھوڑی ادھر کر لیں تھوڑی ادھر کر لیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پرائس پے کی ہے اس وقت جنرل مشرف نے یہ بات نہیں سوچی, شاید کسی نے بھی نہیں سوچی. اس وقت میرے خیال سوچنے کا موقع بھی نہیں یار تھا کہ نہیں تھا. دیکھو وہ تو 9/11 کے بعد سے لے کر کے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ فینومینن پاکستان میں آیا 2003 سے لے کے آج تک نا, اور بار بار ہوا. میں اس جملے پہ اٹک گیا ہوں کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا. جب بڑبیر کا اڈا ایوب خان کے زمانے میں پاکستان کو دیا گیا تب سے یہ جملہ چل رہا ہے. جب جنرل ضیاء الحق ہمیں افغان جنگ میں لے کے گیا تب بھی ہم وہی کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا. 9/11 کے بعد مشرف نے کہا ہم وہی کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا, اور اب عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں. مثلا ہر آدمی آ کے ہم وہی کریں گے ہمارے مفاد میں ہوگا یہ گردان کرتا ہے, اور ہم جیسے جو لوگ ہیں 22 کروڑ 20 کروڑ ہم سوچتے رہتے اچھا آج کل یہ مفاد چل رہا ہے, لیٹسٹ مفاد یہ ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے اس طرح. لیکن سر اس کا حل موجود ہے نا. اگر ہمارے پاس 2 رپورٹس پڑی ہوئی ہیں, ایک حیات اللہ کی رپورٹ ہے جب ڈرون حملہ امریکہ نے پہلا کیا تھا اور اس کے اوپر وہ ہوا تھا اور اس کو ٹارگٹ کر کے جرنلسٹ کو مارا گیا تھا کیونکہ اس نے پہلی دفعہ رپورٹ کیا تھا کہ امریکہ نے پاکستان میں ڈرون حملہ کیا. اس کے بعد ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ نہیں, اس کا اس سے کیا تعلق نہیں, اس لیے کہ اس کے اندر تمہارا خیال ہے کہ اگر ہم ٹرمپ کے سامنے نہیں, ٹرمپ کے سامنے نہیں, میں ٹرمپ کے سامنے کی تو بات نہیں کر رہا نا. وہ تو عمران خان کہہ رہے کہ بھائی ہمیں تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم کیا کریں, تو ہم جو کریں گے تو میں شاید اپنا پوائنٹ مس کر گیا. نہیں آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہے ہاں, لیکن اس پہ مطلب کوئی زیادہ بندہ جواب نہیں. اینی ویز ایک اور چیز ہے, چونکہ میں فیض میلے میں گیا تھا لہٰذا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی فیض میلے میں 3 روزہ جو ہوا ہے اس میں گیا تھا, 2 دن میں نے وہاں گزارے. اچھا وہاں کچھ ایسی بن بن ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو کسی کے کہنے پہ روک دیا گیا ہے, کچھ سرکردہ لوگوں اسپیکرز کو, تو کنفرم نہیں ہو رہا تھا. لیکن آج عمر دراز ننگیانہ کی رپورٹ جو ہے BBC پہ میں نے پڑھی, اس سے تھوڑی سی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں.
کہ مثلاً لال بینڈ کے جو بانی ہیں تیمور رحمان اور جو لمس میں پڑھاتے بھی ہیں ان کو آزادی رائے کے موضوع پہ بولنا تھا، اور ایف سی کالج کے ایک استاد ہیں عمار علی خان ان کو بھی بولنا تھا. تو تیمور رحمان کا کہنا ہے کہ جو فیض میلے کے منتظمین نے انہوں نے مجھ سے کہا کہ چند مقتدر حلقوں کی شرط ہے کہ میں کسی مباحثے میں نہ بلایا جاؤں. مجھے عاصمہ جہانگیر اور منو بھائی کی زندگی میں ویسے بات کرنی تھی، مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو مجھ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے. عمار علی خان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں صرف چند گھنٹے پہلے منتظمین نے بتایا کہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے مجھے کسی سیشن میں نہیں بلایا جا رہا ہے. عمار علی خان کو جس مباحثے میں شرکت کرنا تھی وہ وہاں پھر بطور سامع پہنچے اور بیٹھے رہے، لیکن ان کی کرسی علامتی طور پہ اسٹیج پہ جو ہے وہ خالی رکھی گئی. صحافی اور تجزیہ کار ہیں راشد رحمان، انہوں نے یہ بتایا کہ منتظمین کو نامعلوم ذرائع نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کو بلایا گیا تو میلے کا جو این او سی ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ علی وزیر ایم این اے کو بھی آنا تھا، وہ بھی نہیں آ سکے اسی پریشر کی وجہ سے. جو فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی منتظمہ ہیں سلیمہ ہاشمی، انہوں نے کہا کہ ہم نے علامتی طور پہ ان سب لوگوں کے لیے اسٹیج پہ کرسی خالی رکھی، یہی ہمارا جواب ہے، بول کے لب آزاد ہے تیرے. جناب بول کے لب آزاد ہے تیرے کے بعد تو ایک بریک ہی بنتی ہے، بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. دنیا میں تقریباً 195 ممالک ہیں اور صرف 3 ایسے ملک ہیں جہاں پر اب تک پولیو وائرس کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اور وہ ہیں نائجیریا، افغانستان اور جی ہاں پاکستان. سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جی بس اب اس سال ہو جائے گا، اس سال ہو جائے گا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت تشویش کی بات ہے. لیکن سونے پہ سہاگا آج ایک اور خبر پڑی جس کے بعد تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ اپنا سر پکڑ لے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک ٹیم اسلام آباد میں ایک پولیو کی ٹیم کے 11 ممبرز کو اپنی نوکری سے نکال دیا. ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور وہ کیونکہ وہ جا کر کسی کو ویکسین دے نہیں رہے تھے بچوں کو، وہ صرف جھوٹے نام لکھ دیتے تھے اپنی رجسٹر میں کارروائی ڈالنے کے لیے، اور وہ جو 2 قطرے دینے ہوتے تھے وہ زمین پر ڈال کر ضائع کر دیتے تھے تاکہ جب چیکنگ ہو کہ جی شیشی تو دکھاؤ وہ کلیئر ہو جائے. اچھا، یہ بات پہلے میں نے سنی افتخار فردوس صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جس کے بعد پھر بابر بن عطا صاحب جو ابھی وزیر اعظم عمران خان کے فوکل پرسن ہیں آن پولیو ایریڈیکیشن، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک کیس ہے، اس طرح اور کیس ہم نے پشاور میں بھی دیکھا تھا اور اس میں بھی یہ ہو رہا تھا. تو شو سے پہلے میری بات ہوئی بابر بن عطا صاحب سے، اور ابھی تو ان کو صرف تقریباً 30-35 دن ہو گئے اس عہدے پہ. اس سے پہلے 2006 سے 2010 یونیسیف کے ساتھ کام کرتے تھے اگین پولیو پہ، اور پھر 2010 سے 2014 تک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے تھے. تو سب سے پہلے تو میں نے بابر صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ جو آپ نے تو 2 واقعے بتائے ہیں، کیا یہ واقعی آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں، اور یا ان کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے پاکستان کی پولیو ایریڈیکیشن کیمپین پر؟ تو سن لیجیے. طرح صاحب، اس پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کر لوں کہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوا، پشاور میں بھی ہوا ہے، لیکن اس واقعے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پولیو پروگرام جو ہے یہ 1994 میں شروع کیا گیا تھا، اور اس وقت جس سال یہ شروع کیا گیا تھا اس وقت پاکستان میں 20,000 سے 24,000 کے درمیان پولیو کیسز ریکارڈ ہوئے تھے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد جو ہے وہ 8 ہو گئی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% ہدف جو ہے وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے. تو یہ جو میں آج کے واقعے کے حوالے سے آپ کو تفصیلات کچھ ہی دیر میں دوں گا، یہ صرف اس مختص بات سے منسلک ہے کہ ہم 8 سے 0 تک کا سفر جو ہے وہ کافی عرصے سے کیوں نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ پولیو ٹیمز جو ہیں وہ زبردست کام کر رہی ہیں، لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. جب میں پولیو پروگرام میں کام کیا ہے، میں نے 2006 سے لے کے 2014 کے درمیان، تو یہ وہ وقت تھا جب وار آن ٹیرر جو ہے وہ بری طرح چل رہی تھی، اور میری چاروں طرف جو ہیں وہ شہادتیں ہو رہی تھی پولیو ورکرز کی. تو مجھے پتہ ہے کہ پولیو ٹیمز جو ہیں وہ کتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور کتنے کام کیے انہوں نے. جب میں آیا تھا جی، جو اس وقت سے میرا جو فوکس ہے وہ 3 ریزروائرز پہ ہے. اب ریزروائر وہ علاقے ہیں
بڑی انٹرسٹنگ آپ کو میں ڈیٹیلز دینے والا ہوں. جو جہاں پہ آپ سادہ الفاظ میں پولیو وائرس کی بود و باش ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو پھیلاتا ہے, ملٹیپلائی کرتا ہے, اور وہ ایکسلنٹ انوائرمنٹ آف ریپروڈیوسنگ اٹ سیلف اینڈ یو نو گیننگ سائز, وہ آپ کو پاکستان میں 3 جگہیں دیتی ہیں. پشاور شہر میں جی بالکل پشاور شہر کے وسط میں ایک علاقہ ہے شاہین مسلم ٹاؤن, اس کے ساتھ ایک اور یونین کاؤنسل ہے اخون آباد, اس کے ساتھ ہزار خوانی 1 ہے 2 ہے. یہ 4-5 علاقے ہیں جو پولیو وائرس یہاں سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اس کو ہم ریزروائر کہتے ہیں, جہاں سے یہ پورے ملک میں پھیلتا ہے. دوسرا جی آپ کا یونین کاؤنسل 4 ہے کراچی میں, گڈاب, سوراب کوٹ, مچھر کالونی, یہ علاقے جو پاکستان میں جو ہے 2nd رجسٹرڈ پولیو وائرس ریزروائر ہے. اور 3rd جو ہے جی وہ آپ کا پاکستان افغانستان بارڈر ہے چمن پہ, بیکاز آف اے لاٹ آف پاپولیشن موومنٹ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان, چمن بارڈر پہ وہ 3rd رجسٹرڈ ریزروائر ہے آپ کا پولیو وائرس ٹرانسمیشن کا. اگر ہم نے پولیو کو ختم کرنا ہے, وچ مینز ایریڈیکیشن, کمپلیٹلی ختم کرنا ہے, آپ نے ریزروائرس کو کل کرنا ہے. اب ریزروائرس کیوں نہیں کل ہو رہے, یہ اس سوال کا جواب مجھے چاہیے. جب میں آیا ایز لیڈ آف دا پروگرام تو میں نے یہ, کیونکہ دیکھیں نا یہ 3 شہر ہیں, 3 علاقے ہیں جہاں پہ یہ اتنا پرانا ریزروائر ہے, ہر دفعہ کبھی ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا, کبھی یہ ہو گیا, تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈگ ڈیپ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. تو مجھے جی کچھ چیزوں کا انکشاف ہوا مجھے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ 3 ریزروائرز ہیں, اس پہ انٹرنیشنل پریشر بھی بہت زیادہ ہے, ہم نے ٹیمز بھی بہت زیادہ ہائر کی ہوئی ہیں یہاں پہ, لاٹ آف پیپل آر ورکنگ, یہاں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کا ایک ایشو ہے کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ قریب مل کے کام کرتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو ڈکلیئر کر دوں کہ کیونکہ زرار صاحب اپنے گھر میں پولیو ٹیم کو الاؤ نہیں کرتے اپنے بچے کو ویکسینیٹ کرنا, تو میں آپ کو آر ڈکلیئر کر دیتا ہوں, وچ از ریفیوزل. تو اب میں نے آپ کو آر ڈکلیئر کر دیا, تو ریفیوزل کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس. یعنی آپ نے مجھے ریفیوز کر دیا, سو آئی ول ناٹ بی کمنگ ٹو یور ہاؤس اگین, somebody else will come, a senior officer, then another senior officer, then another senior officer. لیکن جب آپ کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں کرے گا سسٹم, دین ایونچولی, کیونکہ ڈپٹی کمشنر از دی انچارج آف دا پولیو ڈرائیو, تو ان کے پاس ایک رول ہوتا ہے MPO3 مینٹیننس آف پبلک آرڈر, جس کے تھرو کار خیر میں مداخلت کی بات ہوتی ہے. تو اس پہ دے کین ایکچولی ٹیک ایڈمنسٹریٹو ایکشن اگینسٹ دیٹ پیرنٹ. جب وہاں تک بات پہنچتی ہے تو بیکاز یو اینڈ می آر فرام دا سیم کمیونٹی, تو آپ مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ یار میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم جو ہو وہ میرے خلاف پولیس کو لے آئے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ یار مجھے ضرورت کیا پڑی ہے کہ میں زرار صاحب کو اپنے خلاف کروں. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ بہت اسمال انسٹنسز میں اس طرح کے واقع ہوئے ہیں, یہ میں پشاور کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار زرار صاحب کو کوئی بات نہیں, میں آر نہیں مارک کرتا, بس زرار صاحب آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہاں آپ قطرے پلا رہے ہیں. اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ایکچوئل نمبر آف چلڈرن مسڈ ڈیورنگ اے پولیو کیمپین ان دا کور ریزروائر وہ ڈٹرمن نہیں ہو پاتا. اب دیکھیں نا, اب ایکچوئل نمبر آف مسڈ چلڈرن اگر میں ڈٹرمن ہی نہیں کر پا رہا, تو میں کاؤنٹر اسٹریٹجی کیسے لاؤں گا ان بچوں کو ویکسینیٹ کرنے کی. اس کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو انٹر کمیونٹی لوگوں میں ریلیشن شپس بن گئے تھے, بیکاز پولیو پروگرام بہت پرانا ہے, لوگوں کے وہی ٹیمز ہیں, لوگ جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے, تعلق بن جاتا ہے. ہمارے ملک میں ویسے بھی لوگ ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں, مہمانوں کی آتے ہیں, تو وہ ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. تو اس میں جی ہمیں جب انویسٹیگیشنز کی ڈپٹی کمشنر پشاور نے آن مائی پرسنل ریکویسٹ, بیکاز آئی وانٹیڈ ہم ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از گوئنگ آن, کو آج 4تھا دن ہے جی, اینڈ دے ہیو بین فائرڈ فار مس رپورٹنگ ڈیٹا. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے کہ جب آپ اس طرح فائر کرتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیتے ہیں اس طرح کی ٹیمز کے خلاف جو پرفارمنس گیپس شو کرتی ہیں, تو ایکچوئل نمبر رپورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو نومبر کیمپین کل ہی ختم ہوئی ہے, اس کا جب فائنل ڈیٹا سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ایک ہائک نظر آئے گا ان دا نمبر آف ریفیوزنگ چلڈرن اینڈ ان دا نمبر آف ناٹ اویلیبل چلڈرن. جی آپ نے سنا, ہماری گفتگو جاری رہے گی بابت بن عطا کے ساتھ. ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ویلکم بیک. ہماری بات ہو رہی ہے بابت بن عطا صاحب کے ساتھ, اور ابھی آپ سن رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو آج جو واقعہ پیش ہوا ہے کہ پولیو ٹیم جو دھاندلی کر رہی ہے اپنے کام سے, ایک تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ فیکٹس اور فگرز غلط ہو جاتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ آپ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے. لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے ہی بہت لوگ ہیں جو پولیو کیمپین کے خلاف ایک کیمپین چلا رہے ہیں, اور ابھی تک اس کے اثرات شاید ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ لوگ ریفیوز کر لیتے ہیں. تو اب اس واقعے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک اور مزید منفی اثر پڑے گا. تو میں نے بابر صاحب سے پوچھا کہ کچھ اب بتائیں کہ جب پولیو ٹیم فیلڈ میں جاتی ہے
تو کس طرح کے پریکٹیکل ایشوز سامنے آتے ہیں اور کیا یہ صرف لو انکم ایریاز میں بھی ہوتے ہیں یا کہیں اور بھی ہوتے ہیں؟ تو بڑی مزیدار ایک دو چیزیں بتائیں، سن لیجیے. لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ذرا صاحب، ایک میں آپ کو پہلی دیکھیں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب میں پشاور گیا تھا جی، خود میں نے کیمپین مانیٹر کی وہاں پہ، فیلڈ میں گیا، وہاں پہ ایک پرسیوڈ نو گو زون ہے جس کو ہزار خوانی 1 کہتے ہیں جی بہت کرونک ریفیوزلز ہیں، لوگ بالکل نہیں مانتے. وہاں پہ میں چلا گیا ٹیمز کو ساتھ لے کے، میں نے کہا چلو لیٹس گو میٹ پیپل. لوگوں کو ان کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق they have questions, like for example جو سب سے زیادہ کویشچن پوچھا جاتا ہے، اب میڈیا کے لوگ کہیں گے کہ جی مسکنسیپشنز ہیں ڈیو ٹو ایبٹ آباد آپریشن. اب لیٹ می ایشور یو کہ وہ بالکل اٹس آلموسٹ نیگلیجبل، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں کو زیادہ کویشچنز کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی بار بار ہمارے گھر آتے ہیں، ناک کرتے ہیں، کیا پاکستان میں پولیو ایریڈیکیشن ہی واحد مسئلہ رہ گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ پولیو ٹیم کے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ جو پولیس والا تمہارے ساتھ ہے اسے کہو اس نے میرے پھپھی کے بیٹے پہ پرچہ کیا، وہ کلیئر کرے تو ڈیمانڈ بیسڈ، تو یہ پورا کرے تو آ کے ویکسین پلا دو. اب میں آپ کو کل ایک اسلام آباد میں ایک انسیڈنٹ ہوا جی ڈیفینس میں، آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو نیم اینی ون. وہ وہاں پہ جی بہت ایجوکیٹڈ فیملی، انہوں نے ہماری پولیو ٹیم کو جی بہت بری طرح ٹریٹ کیا. انہیں کہا کہ تم لوگ آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ لوگ کس طرح ہمیں ہراس کر رہے ہیں، بار بار ہمارے پاس آ رہے ہیں. وہ پولیو ٹیم انہیں بتاتی رہی کہ جی ہم یہ نہیں کر رہے، ہم تو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ویکسینیٹ کرنا کیوں ضروری ہے. ایونچولی بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، پھر پولیس کو انوالو ہونا پڑا، پھر صلح ہوئی. اس پولیو ٹیم کو آج میں نے اپنے دفتر بلایا تھا پرائم منسٹر آفس میں، اور انہوں نے میرے ساتھ مل کے لنچ بھی کیا ہے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جو پولیو ٹیمز اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں یعنی ڈیٹا فجنگ، ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، بیکاز آپ کے بچے ہمارے بچے اٹس فیوچر جنریشنز کی بات ہے. لیکن ایک سائڈ پہ جو پولیو ٹیمز اچھی ایفرٹس کرتی ہیں ان کو سپورٹ بھی کرنا پڑے گا، ان کو انکریج کرنا پڑے گا. اب یہ پولیو ٹیمز جو ہیں انہوں نے زندگی میں پرائم منسٹر آفس نہیں دیکھا تھا، اینڈ they were so happy to be with me. جی چلیں، پولیو ٹیم پرائم منسٹر آفس پہنچ گئی ہے اور ظاہر ہے کہ پولیو ورکرز نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں. اور مسئلہ پورا یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دو لوگ ریلی کر رہے ہیں، پبلک کی طرف سے بھی ایک ایشو آتا ہے. یہ جو بات کر رہے تھے یہاں پہ کراچی والے پولیو ورکرز نے بتایا تھا کہ جی جب تک ہمارے علاقے میں پانی نہیں آئے گی ہم پولیو نہیں کریں گے. لیکن آخر کار کیونکہ جواب نہیں ملا تھا تو میں نے سے پوچھا کہ یہ جو کیس ہے اور اس طرح کے جو کیسز ہیں، کیا یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک پولیو کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ تو سن لیجیے. ون آف دا مین ریزنس جی، ہاں یا نہ نہیں ہو سکتا، ون آف دا مین ریزنس جی، بیکاز وائرس ہے نا، اب وائرس ہے. ون آف دا مین ریزنز اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیں پرسیپشن پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے 3-4 بڑی چیزیں جی. کور ریزروائر کو بریک کرنا ہے، وائرس کو روکنا ہے اسپریڈ کو وہاں سے. دوسرا فوکس جو ہے نمبر آف پولیو کیسز پہ جتنا ہم رکھتے ہیں اتنا ہی فوکس پریزنس آف وائرس ان دا سویج واٹر پہ رکھنا ہے. تیسرا اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے. یہ جو آپ سے میری ابھی بات ہوئی، کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، نوکری سے فارغ کرنا ہے جی. چوتھا پبلک پرسیپشن مینجمنٹ پہ کام کرنا ہے، لوگوں کا ٹرسٹ گین کرنا ہے، پیرنٹس کو انکریج کرنا ہے سو دیٹ دے ویلکم آور ٹیمز، اور وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی یس دے نیڈ پولیو ویکسین. تو یہ تھا جو پولیو کا مسئلہ. آئی ہوپ کہ یار پاکستان جلد ہی پولیو فری ہو اور جس طرح کام کریں. میں تو کہتا ہوں کہ مطلب جاب سے نکالنا تو ایک چیز ہے لیکن کوئی قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے. لیکن ہیلتھ ورکرز نے نو ڈاؤٹ بہت کام کیا ہے پولیو کو پاکستان سے اس حد تک ریڈیوس کرنے میں. آئی ہوپ کہ وہ ہوگا. اب ہمیں جانا ہوگا کیونکہ $1 بلین سعودیز نے بھیجے ہیں، وہ بھی جمع کرانے اسٹیٹ بینک میں. تو کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.